अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़सीदा बुर्दा शरीफ के हवाले से कुछ अबहास चल रही हैं और ज़ाहिर है जब हम इसको पढ़ते पढ़ाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आती हैं, कुछ इश्काल होते हैं, कुछ उनके जवाबात होते हैं। तो इस हवाले से मैंने आज इस क़सीदा बुर्दा शरीफ के शेर को पढ़ा है और इसमें मेरे सामने अज़्ज़ुब्दतुल उम्दा फ़ी शरह बुर्दा मुल्ला अली क़ारी ये भी मौजूद है और शरहुल खरफूती अलल बुर्दा ये भी मौजूद है और इसके ऊपर जो है शरह खरफूती के नाम से अक़ीदतुश शहीदा या शहदा ये भी मौजूद है और शेख ज़ादा के हवाले से जो है एक शरह है वो भी मेरे सामने है। तो इस हवाले से चंद बातें मैं आपके पेश नज़र करता हूँ। फिर मकसूद है इसका तरकीब करना, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो अशार की तरकीब में बड़ी कुछ, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो अशार की ज़रूरत के पेश नज़र कम व बेश हो जाती हैं, तो इसीलिए वो थोड़ी दिक्कत होती है। पहले मैं आपके सामने इसकी जो शरह मेरे सामने है वो आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात पर फ़ौक़ियत हासिल फरमा चुके हैं और किस्म शक्ल सूरत ज़ाहिरी में और हुस्न बातनी में। वलम युदानूहु और कोई नबी अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम उसके बराबर या उसके मर्तबे तक नहीं पहुँचा। किस्म फ़ी इल्मिन वला करमी, इल्म और करम में। इसके ऊपर जो है अल्लामा खरफूती ने जो लिखा है वो भी मैं बता देता हूँ, शेख ज़ादा साहब ने जो लिखा है वो भी बता देता हूँ। शेख ज़ादा फरमाते हैं अल खल्क़ु ऐ फ़ी ज़ात वल खुलुक़ु फ़ी सिफ़ात। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ात में भी अपने महबूब को ऊंचा मकाम अता फ़रमाया और सिफ़ात में भी अपने महबूब को आला दर्जा अता फ़रमाया। कहते हैं फ़ी ख़ल्क़िन अल मुरादु मिनल अव्वली अल कमालातु ज़ाहिरतु व मिनस्सानी अल कमालातुल बातिनतु। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया मेरा महबूब तमाम नबियों पर फ़ौक़ियत रखता है, कमालात ज़ाहिरी में भी और कमालात बातनी में भी। इसके बाद जो है यही तर्जमा तकरीबन जो है अल्लामा खरफूती ने किया है और वो ये कहते हैं अल मुरादु अल कमालातु ज़ाहिरतु मिन हुस्न सूरत व तनासुबिल आज़ाए वल अशकाल वल अलवान व इअ्तिदाल अतराफ़। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया ख़ल्क़ बमानी पैदाइश, ख़ल्क़ बमानी तख़लीक़ में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने महबूब को हुस्न ज़ाहिर अता फ़रमाया कि हुस्न सूरत भी अता फ़रमाया और तनासुब मुतनासिब आज़ा भी अता फ़रमाए। अशकाल और अलवान, बाज़ कलर ऐसे होते हैं वो बड़े सोहने तो होते हैं मगर वो जचते नहीं हैं। बाज़ चीज़ें आँख को जच तो जाती हैं मगर वो उतनी हसीन नहीं होती। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो कमाल दिया है वो जचता भी है
اور آنکھوں کو بھلا بھی لگتا ہے۔ فرمایا اشکال و الوان بھی بڑے حسین عطا فرمائے۔ اعتدال الاطراف، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ بھی اللہ نے بڑے خوبصورت بنائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وفی خلق، حسن باطن مراد ہے اور اس سے کمالات باطنی مراد ہے۔ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے باطنی وہ کمال عطا فرمایا اور وہ اعتدال عطا فرمایا اور وہ تناسب عطا فرمایا جو کسی اور پیغمبر کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں اعلم ایھا المحب لہذا النبی الکریم الباحث عن تفوقہ علی سائر الانبیاء فی ابتداء الخلق والحسن والکمال والخصال الحمیدۃ من الجلال والجمال۔ کہتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والو، حضور کے غلاموں سنو، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جو ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، سارے کمال عطا فرمائے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں قرآن پاک کی آیاتیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرماتے ہیں قال اہل التفسیر المراد به محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے جس کو تمام نبیوں پر فضیلت، تفوق، بلندی اور اونچا مقام عطا فرمایا، اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں کما قال تعالی فی مقام آخر وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ قال اہل التفسیر اراد به محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو قرآن پاک کی دو آیاتیں پڑھی گئی ہیں، فرماتے ہیں مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے جہاں پر بھی کئی درجے مقامات کی بلندی کا ذکر آیا ہے، جہاں پر بھی اللہ کے فضل عظیم کا ذکر آیا ہے، جہاں پر بھی فضل عظیم کہا گیا ہے، اس سے مراد ذات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر جو ہے علامہ شیخ زادہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان اللہ تعالی فضل الانبیاء بعضهم علی بعض، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو دوسرے نبی کے پر جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے اور تفوق عطا فرمایا ہے۔ فَأَعْطَى لِكُلِّ نَبِيٍّ فَضْلًا، پھر ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ فضیلتیں، کچھ نہ کچھ مقامات، کچھ نہ کچھ درجات عطا فرمائے۔ ثم جمع الفضل كلها وزاد عليه حتى صار فضلا عظیما، فرمایا اللہ نے ان سارے فضائل کو، ان سارے مراتب کو اکٹھا کیا اور بھی بہت کچھ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن میں رکھا، تو پھر فرمایا حتی صار فضلا عظیما، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فضل عظیم ہو گیا۔ اس کے بعد علامہ خرفوتی فرماتے ہیں احادیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی فضیلت کا ذکر موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا سید الاولین والآخرین ولا فخر۔ حضور فرماتے ہیں اگلوں پچھلوں کا ماوا و ملجا میں ہی ہوں، اگلوں پچھلوں کا سردار میں ہی ہوں، اور اگلوں پچھلوں کا مشکل کشا، کیونکہ سید کہتے اسے ہیں جو اپنی قوم کی پریشانیوں کو حل کرے۔ اگلوں پچھلوں کا مشکل کشا میں ہی ہوں، ولا فخر، اس کے اوپر فخر نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ آپ حصر والا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن جائے تو پھر وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، اور یہاں پر یہی ہے انا سید الانا، یہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے مبتدا بن رہا ہے، اس لیے حصر کا معنی ہو سکتا ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا میں اولاد آدم، بنی آدم، بلکہ آدم اور
وما سوا ہو، اور اس کے جتنے بھی علاوہ پیغمبر ہیں، حضور فرماتے ہیں ان سب کا اگر دنیا اور آخرت میں کوئی سردار ہے، کوئی سید ہے، کوئی اونچا مقام رکھتا ہے تو وہ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا فخرا۔ ایک اور حدیث ہے ان اتقى ولد آدم واکرمہم علی اللہ ولا فخرا۔ فرمایا اولاد آدم کے جتنے بھی اتقا ہیں، امام التقا والنقا جتنے بھی ہیں، اور فرمایا اکرم الخلق ہیں، اور اللہ کے مخلوق ترین میں جتنے بھی مہربان ہیں، کرم نواز ہیں، غریب نواز ہیں خدا کی بارگاہ میں، فرمایا ان میں سے امام التقا بھی میں ہوں، اور امام النقا بھی میں ہوں، اور امام الاسخیاء بھی میں ہوں، ولا فخرا، اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضور نے فرمایا اتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے اور کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے، میں مشرق اور مغرب کے تمام اس کنارے سے اس کنارے تک، اور وما فیہا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے میں نے سب کو دیکھا ہے اور ٹٹول کے دیکھا ہے۔ فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ سے بڑھ کر کے میں نے کسی بندے کو افضل نہیں دیکھا، کسی رجل کو جو ہے اکمل نہیں دیکھا، اور کسی آدمی کو جو ہے برتر و بالا نہیں دیکھا۔ ہمارے فارسی کے جو شعراء تھے انہوں نے بھی اس پر کمال الفاظ لکھے تھے، ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ جبریل امین نے کہا تھا آفاقہا گردی دام مہرے بتاں ورزی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دیگری، آفاقہا گردی دام مہرے بتاں ورزی دام، یا مہرے بتاں ورزی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری۔ تو یہ فارسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا گیا ہے، کائنات کی ساری خوبیاں سمیٹ کر کے، انبیاء کے سارے کمالات سمیٹ کر کے، اور حسن ظاہر اور حسن باطن کو سمیٹ کر کے اللہ نے اپنے محبوب کے وجود مسعود میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ابتدائی خلق میں افضل ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبیّا و آدم بین الروح والجسد، یا بین الجسد والروح، فرمایا میں اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز تھا، اس وقت بھی میں نبیوں کا مربی تھا، اس وقت بھی میں نبی کا نبیین کا جو ہے وہ معلم تھا، جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ابھی آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے، ابھی آب و گل کے مراحل میں تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضور نے یہ بھی فرمایا کنت اول الانبیاء فی الخلق و آخرہم فی البعث، فرمایا ابتدائے تخلیق میں، ابتدائے آفرینش میں اگر کوئی وجود ہے تو وہ میرا وجود ہے۔ پہلا وجود جو خدا کی بارگاہ میں مسجود بنا، خدا کی بارگاہ میں ساجد بنا، خدا کی بارگاہ میں عابد بنا، وہ میرا وجود ہے۔ اور آخرت میں اللہ آخر میں جس کو آخری نبی بنا کر کے، خاتم النبیین بنا کر کے اور آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا، حضور فرماتے ہیں یہ میرا وجود ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جو قرآن پاک میں ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اخذ الميثاق والعہد علی کل نبی من النبیین،
اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا تھا، ہر پیغمبر سے عہد لیا تھا، اور عہد میثاق حلفیہ قسم وعدہ لیا تھا۔ عہد میثاق حلفیہ معاہدے کو اور عہد و پیمان کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں لئن بعث محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم وهو حی لیؤمنن به ولینصرن۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبرو، اگر تمہارے حیات میں میرا محبوب آ جائے، میں انہیں نبی بنا کر کے بھیج دوں اور انہیں میں بھیج دوں، تو فرمایا پھر وَهُوَ حَيٌّ، اور وہ نبی زندہ ہو تو نبی کا حق ہوگا کہ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، حضور پر ضرور ایمان لائے گا اور حضور کی مدد بھی فرمائے گا۔ پھر کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں پر جو فضیلت بخشی ہے اس کا حوالہ بھی، اور حضور کے حسن اخلاق اور جمال میں اور بہجت اور کمال میں جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے، کہتے ہیں اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہتے ہیں ضحیٰ سے جو ہے استعارہ ہے وجہ منیر کا، اور استعارہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا، اور واللیل جو ہے استعارہ ہے زلف واللیل کا، اور واللیل جو ہے اور اذا سجا جو ہے استعارہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کا۔ کہتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا حسن وجہ و حسن الصوت، ہر نبی کو اللہ نے حسن وجہ بھی عطا فرمایا، حسن صوت بھی عطا فرمایا، اور بدر منیر چہرہ بھی عطا فرمایا، روشن ضمیر قلب بھی عطا فرمایا۔ اور وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا، فرمایا سارے نبیوں کا حسن صوت سمیٹ کر کے اللہ نے اپنے محبوب میں رکھ دیا ہے، اور سارے نبیوں کا حسن وجہ سمیٹ کر کے چہرہ والضحیٰ میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا سئل عن حسن یوسف وحسنہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ میں فرق یہ تھا، اگر کوئی حسن یوسف دیکھ لیتا تو وہ اس کو تین مہینے تک بھوک نہیں لگتی تھی، کوئی حسن یوسف دیکھ لیتا تو وہ اس میں اتنا محور مستغرق ہوتا تو وہ اپنی انگلیوں کے پورے کٹا لیتے، اور جس نے حسن مصطفیٰ دیکھا تو انہوں نے گردنیں کٹا ڈالی، جنہوں نے ذکر نام مصطفیٰ سنا تو انہوں نے جو ہے گردنیں کٹا ڈالی۔ اور فرماتے ہیں حسن یوسف کو دیکھنے والا 3 مہینے کے پاس پھر اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا تھا، اور حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے کو تو کبھی پیاس ہی نہیں لگتی تھی، وہ ایسا وارفتگی کے عالم میں ہو جاتا اور ایسی محبت میں محب ہو جاتا کہ اس کو سکون بھوک اور پیاس کے مٹانے سے نہیں بلکہ رخ مصطفیٰ دیکھنے سے ہی اس کی بھوک اور پیاس مٹتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں ان املحو، حضور فرماتے ہیں میں حسن ملیح رکھتا ہوں، اور یوسف جو تھے وہ حسن صبیح رکھتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ نے آپ کے اخلاق مرضیہ کو جو بیان فرمایا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اور اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث پاک ہے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں حسن اخلاق کا جو ہے وہ حسن اخلاق کو تمام کر دوں کائنات میں، حسن اخلاق کے ہر پہلو کو جو ہے وہ کائنات میں اجاگر کر دوں، حسن اخلاق کے تمام زاویے جو ہے وہ اپنی امت کے سامنے رکھ دوں۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ان الانبیاء کانوا موسومین بالاخلاق المرضیۃ، فرمایا لوگوں سارے نبی اللہ نے انہیں یہ کہا یہ اخلاق مرضیہ کے اوپر فائز ہیں، یہ اخلاق مرضیہ لے کر کے آئے ہیں، اخلاق مرضیہ کا کچھ حصہ لے کر کے آئے ہیں، لیکنہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کان جامعا لجمیع الاخلاق العلیۃ ومشتملا علی الاحوال
سنیہ تھے۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور تمام اخلاق کے جامع تھے اور تمام احوال سنیہ اچھے اخلاق اور اچھے افعال کے جو ہے وہ جامع اور کامل اگر کوئی ذات تھی تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ مولا علی قاری یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَمْ يُقَارِبْهُ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ فَضْلًا مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَالْقُرَمَاءِ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَصْفِيَاءِ فِي جِنْسٍ مِّنْ أَجْنَاسِ عِلْمِهِ وَفِي نَوْعٍ أَنْوَاعِ كَرَمِهِ۔ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا کے حسین و جمیل ڈھونڈیں گے تو اس کا جو حسن ہے مصطفیٰ کے حسن کا جز ہوگا۔ آپ دنیا میں علم والے ڈھونڈیں گے تو اس کا جو علم ہے مصطفیٰ کے علم کا ایک نقطہ ہوگا۔ آپ دنیا میں اسخیاء اور اتقیاء ڈھونڈیں گے، ان کی جو سخاوت ہے، ان کا جو جود و کرم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کا جو دسترخواں ہے اس کا نوالا ہوگا۔ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کمالات تک پہنچ سکے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنات تک پہنچ سکے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب تک پہنچ سکے۔ تو کسی نے صحیح کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری۔